बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लसाना सिद्क़िन अलिया एक सलवा भेजे पर मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हज़रत सैयद शुहदा मातमदाद ने मज़लूम करबला यकीनन तबीयत नासाज है, लेकिन ये जिक्र उनका जिक्र है कि अगर जान भी कुर्बान कर दी जाए तो कम है। और अगर वो चाहेंगे, क्योंकि ये वो हैं जिनका जिक्र हो रहा है कि अगर कंकर को हाथों पर उठा लेते हैं तो कलमा पढ़ने लगता है, इशारा कर देते हैं तो सूरज मगरिब से पलटकर मशरिक में आ जाता है। लिहाजा ये जिक्र उनका जिक्र है कि जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। लिहाजा कुछ गुजारिशात हैं, कुछ मारूजात हैं जो बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से कोशिश ये करूँगा बस आप जो है वो मुतवज्जे रहें। खैर जो है मुझे इतना यकीन है कि आप मुतवज्जे रहेंगे और यकीनन क्योंकि तकरीबन जो है वो अय्याम ज़्यादा इख्तिताम पजीर है और आप हज़रात ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और पूरे 2 महीने 8 दिन तक आपने इस नाचीज़ को जो है वो समाअत फरमाया। यकीनन क्योंकि ये जो है वो बहरहाल क्योंकि ये अतिया जो है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद का है दिया हुआ, लिहाजा वो जिससे चाहेंगे वही जो है जिक्र कर सकता है, जिसे चाहेंगे वही इस जिक्र में आ सकता है, जिसे चाहेंगे तो जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पूरी फेरिस्त पूरी मुअय्यन है और बनी हुई है। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद, और ये फेरिस्त ये भी नहीं कि आज बनी है, वो कायनात के खल्क करने से पहले अल्लाह ने फेरिस्त, क्योंकि मौला का वो जुमला इमाम ने जो फरमाया कि अल्लाह ने तमाम रूहों से आलम अरवाह में जो है रसूल की नबुवत का इकरार करवाया था और मेरी विलायत का इकरार करवाया था। आलम अरवाह में अल्लाह ने रसूल की रिसालत का इकरार करवाया था और मेरी विलायत का इनकार करवाया था। और मेरे जहनों में आज तक वो आवाजें महफूज हैं जिन्होंने मेरी विलायत का इकरार किया था और जिन्होंने मेरी विलायत का इनकार किया था। और यही नहीं, मौला ने जो है वो दलील भी दी। उस वक्त जब सलमान फारसी जा रहे थे और एक हाफिज कुरान की तिलावत कर रहा था उम्दा अंदाज में तजवीद कवायद तजवीद के साथ और बाकायदा तरीके से क़िराअत के साथ जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा था बहुत उम्दा लहर में। अब यकीनन सलमान ने सुना, सुनने के बाद ठहर गए। कुरान की तिलावत हो रही थी, क्योंकि कुरान की तिलावत के लिए बिलखुसूस शरई मसला ये भी है कि आया जब कुरान की तिलावत हो तो नहीं अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो है वो खामोशी से सुने। इसी तरह के अजान के लिए भी है कि अगर अजान हो रही है तो अगर आप अजान नहीं दे रहे हैं, मुअज्जिन अजान दे रहा है, तो बेहतर ये है कि आप अजान के कलमात को सुने और उससे बेहतर ये है कि अजान के कलमात को दोहराएं। तो इसका मतलब ये है कि ये फजीलत है। अब सलमान ने सुना, सुनने के बाद रुक गए और रुकने के बाद कुरान की तिलावत जो है वो सुनने लगे। मौला कायनात आगे बढ़ के देखा, सलमान रुक गए। कहा सलमान क्या सुन रहे हो? कहा मौला इतनी उम्दा जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा है। मौला ने फरमाया कि सलमान इसकी तिलावत का कोई फायदा नहीं, इसकी तिलावत का कोई फायदा नहीं। कहा मौला इतने अच्छे अंदाज में पढ़ रहा है, क़िराअत के साथ, तजवीद के साथ, कवायद के साथ एकदम जो है वो एक एक लफ्ज को बाकायदा तरीके से अदा कर रहा है। तो एक मरतबा मौला ने फरमाया कि सलमान ये कुरान की तिलावत तो बड़े अच्छे अंदाज में कर रहा है, मगर क्योंकि ये आवाज जो हमारे कान में पहुंच रही है ये उन्हीं आवाजों में से एक आवाज है कि जिन्होंने मेरी विलायत का इनकार किया। इसका मतलब ये है कि विलायत अली का इनकार करने से जो है फिर चाहे जितना उम्दा अंदाज में कुरान की तिलावत हो, चाहे जितने उम्दा अंदाज में नमाज पढ़ी जाए, चाहे जितने उम्दा अंदाज में हज के अरकान को अदा किया जाए, चाहे जितने उम्दा अंदाज में जो है वो ज़कात अदा की जाए, चाहे जितना अच्छा इखलाक पैदा किया जाए, चाहे जितना अच्छा किरदार पैदा किया जाए, अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब नहीं है तो ये सब बेकार है। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। यकीनन अय्याम आज़ा इख्तिताम पजीर है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है
کہ آیا ہم یہ دیکھیں اور اپنے نفس کا تجزیہ کریں کہ یہ جو درس 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہ جو یونیورسٹی سجی ہوئی تھی، آیا اس یونیورسٹی سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ ہم یہ دیکھیں، غور و فکر کریں کہ آیا یہ یونیورسٹی، بھائی سوال یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے بچے کو اگر اسکول میں نرسری کے کلاس میں ایڈمیشن کراتے ہیں تو ہر روز جو ہے اس کی ڈائری چیک کرتے ہیں کہ آج ٹیچر نے اس میں کیا لکھا ہے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اب عزیزان محترم، جب ایک چھوٹے سے بچے کو جس کو ابھی صحیح سے بولنا نہیں آتا ہے، جو ابھی صحیح سے کچھ کر نہیں سکتا ہے، جب وہ واپس اسکول سے آتا ہے تو ہم اس کی ڈائری چیک کرتے ہیں، یا اگر مثلا سال بھر یا 2 سال یا 1 سال وہ اسکول میں گیا تو آخر میں ایگزام کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے رزلٹ میں جو ہے کتنے % نمبر آئے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بھائی یہ بھی ایک سوال بھیجیں پر محمد والے۔ تو سوال یہی ہے کہ آیا اس یونیورسٹی میں، اس کلاس میں، جو کلاس عام تھا، جو درس جو ہے وہ عام تھا، سب کے لیے تھا، بچوں کے لیے بھی تھا، بزرگوں کے لیے بھی تھا، جوانوں کے لیے بھی تھا، جو قوم سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی تھا، جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان کے لیے بھی تھا، سب کے لیے، کیونکہ یہ واحد یونیورسٹی ہے، یہ واحد درسگاہ ایسی ہے کہ جہاں سے اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، جہاں سے دین کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، جہاں پر سب لوگ آ سکتے ہیں، کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ آئے اور یہاں آنے کے بعد جو ہے اس درس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم یہ غور و فکر کریں، ہم یہ سوچیں کہ آیا یہ ایام عزا جو ختم ہو رہے ہیں کہ جن کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الوداع یا حسین، جبکہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم جو ہے وہ الوداع یا حسین کہنے والے نہیں ہیں، ہم لبیک یا حسین کہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یقیناً کوئی جو ہے وہ اعتراض بھی کرے گا کہ مولانا صاحب نے ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے، یہ رسم ادا کی ہے، تبھی ہم الوداع یا حسین کہہ رہے ہیں۔ اگر عبادت کی ہوتی تو ہم الوداع یا حسین نہ کہتے، لبیک یا حسین کہتے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ بھائی عبادت میں الوداع نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں انصاف سے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کوئی ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ بہرحال بہت زیادہ وقت آبادات کا نہیں لوں گا، 2-3-4 جملے جو ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ربط مصائب اور ختم دعا، ایک بابا سے بلند سلوات بھیجے پر محمد والے۔ لہذا ہم یہ تجربہ کریں، یہ تجزیہ کریں اپنے نفس کا، اپنی روحوں کا جو ہے وہ ہم اصلاح کریں ایام عزا ختم ہونے کے بعد، اور ہم یہ دیکھیں کہ آیا 2 مہینے 8 دن تک جو ہے وہ ہم نے اس عظیم عبادت کو انجام دیا، کیا اس عبادت سے نہیں کچھ تو ظاہری عمل آ جاتا؟ ایک شخص جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا، ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ سے پرہیز کر لیتا، ایک شخص جو ہے وہ حسد ختم کر دیتا، ایک شخص جو ہے وہ غیبت ختم کر دیتا، ایک شخص جو ہے وہ تکبر ختم کر دیتا، ایک شخص جو ہے وہ جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، تو یقیناً جو ہے یا 10 لڑکے یا 5 لڑکے یا 2 لڑکے اس کے لیے آمادہ ہو جاتے کہ آیا 2 مہینے 8 دن ہم نے حدیثوں کو سنا، قرآن کی آیتوں کو سنا، حسین کی فضیلتوں کو سنا، حسین ناطق قرآن، رسول ناطق قرآن، علی ناطق قرآن، ان ناطق قرآن کے فضائل سننے کے بعد کم سے کم اتنا ہی جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ثابت قرآن کی تلاوت، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم سے کم یہی اتنا جذبہ پیدا ہو جائے ایام عزا ختم ہونے کے بعد کہ نہیں کچھ تو کم سے کم جو ہے آج سے ہمیں نہیں کچھ تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کر نہیں پاتے ہیں تو کم سے کم سیکھ لیں۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے محمد، یہی ایک جذبہ پیدا ہو جائے تو عزیزان محترم یقیناً ہم سوچیں، ہم غور و فکر کریں کہ آیا اس عزاداری سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ یقیناً اگر ہم یہ بات کہیں تو غلط نہیں ہوگی کہ اس عزاداری سے صرف زبان کی لذتیں بدلی ہیں، روح کی لذت نہیں بدلی ہے۔
صرف زبان کی لذت بدلی ہے، روح کی لذت نہیں بدلی ہے. صرف زبان کا ذائقہ بدلا ہے، روح کا ذائقہ نہیں بدلا ہے. صرف زبان کو جو ہے وہ اچھی اچھی نعمتیں کھانے کو نصیب ہوئی ہیں، کیونکہ یہ وہ ہے محمد و آل محمد کہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرنے. یہ وہ ہے جو خالی ہاتھ کسی کو واپس کرتے ہی نہیں. جو جس نیت سے آئے گا اسے وہ یہ دیں گے. جناب آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو سب سے زیادہ جو ساتھ دیا وہ ہرن نے ساتھ دیا. کہ ایک شخص جو ہے انسانی شکل میں وہ بیٹھا جو ہے وہ رو رہا ہے، تو ہرنوں کو جو ہے وہ ہرن کا ایک جھنڈ جو تھا وہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جناب آدم کے قریب جو ہے وہ بیٹھ گیا. صرف ہرن نے، بہت سے جانور آئے مگر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، مگر ہرن جو تھے وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے. اب جب کافی دیر تک بیٹھے رہے جناب آدم کے ساتھ، اب جب جانے لگے تو اللہ نے انہیں دو چیزیں عطا کی. پہلی چیز انہیں ظاہری حسن عطا کیا، دوسری چیز جو ہے وہ باطنی حسن عطا کیا. ظاہری حسن ہرن کی خوبصورتی ہے، باطنی حسن اس کا مشک ہے. باطنی حسن جو ہے اس کا مشک، دیکھیے وہ بات ذہن میں رکھیے گا، باطنی حسن اس کا مشک ہے، ظاہری حسن اس کی خوبصورتی ہے. اب جب یہ یہاں سے چلے، اب جب اپنی بزم میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، تو کہا بھائی کہاں تھے؟ کہا ایک شخص جو ہے وہاں بیٹھا رو رہا تھا، اسی کے پاس جو ہے عیادت کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. عیادت کے طور پر بیٹھا. اچھا وہاں بیٹھے تھے، وہاں سے یہ لے کر آئے ہو حسن، ظاہری حسن اور جو ہے وہ باطنی حسن، لہذا لاؤ ہم بھی چلے. اب جب یہ آئے اور آنے کے بعد آدم کے پاس بیٹھے تو اب جب یہ چلنے لگے تو اللہ نے انہیں صرف ظاہری حسن دیا، باطنی حسن نہیں دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خود غرض بن کر آئے تھے. ایک سلوات ہے جب محمد والے بھائی، وہ خلوص نیت، خالص نیت سے بیٹھے تھے. یہ خود غرض بن کر آئے تھے، لہذا خود غرض بن کر آئے تھے تو اللہ نے انہیں ظاہری حسن دیا. لہذا ہم یہ دیکھیں کہ آیا عزاداری جو ہم کرتے ہیں خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، یا جو ہے سلوات بھیجے پر محمد والے تعلقات نبھانے کے لیے کرتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، دوستی نبھانے کے لیے. فلاں ہمارے دوست نے جو ہے وہ مجلس کا اہتمام کیا، ہمارے خاص ایک سلوات بھیجے پر محمد والے. لہذا عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ہوگی اسی کے طور پر جو ہو وہ جگہ ملے گی. الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. لہذا اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو یقیناً ہم یہاں سے دونوں چیزیں لے کر جائیں گے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. اور اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو صرف ظاہری تبرک ملے گا، باطنی چیز نہیں مل سکتی ہے. اور یقیناً باطنی جو ہے وہ روح ہے، باطن جو ہے وہ نفس ہے. لہذا ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم نے عزاداری کی، جو امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھائی، جو ہم نے عبادت کی، اس عبادت سے واقعاً ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یقیناً خدا کی قسم بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے، بڑی جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جب ہمارا نوجوان جو ہے ماتم بھی کرتا رہتا ہے اور مسکراتا بھی رہتا ہے. یہ ایک ستم ظریفی ہے. یہ آپ سوچیں ذرا. تو میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر جو ہمارا یہ یقین ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جناب فاطمہ جس طرح عزادار کے لیے پوچھتی ہیں اسی طرح پھوپھی سے یہ پوچھیں، پھوپھی اماں یہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ پھوپھی اماں یہ جو ماتم کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں یہ کون لوگ؟ تو جناب زینب کیا جواب دیتی ہیں؟ تو عزیزان محترم ہمیں تھوڑا سا اپنے احساس کو بلند کرنا چاہیے، ہم اپنی فکر کو بلند کریں، ہم اپنی سوچ کو جو ہے وہ بلند کریں، ہم اپنے ضمیر کو جو ہے وہ جو یقیناً دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ معاشرہ سدھرے، پورا معاشرہ جو ہے وہ یقیناً ہر معاشرے کا ہر فرد جو ہے یہ کہہ رہا ہے یہ برے یہ برے. تو سوال یہ ہے کہ جب سب برے ہی کہہ رہے ہیں تو ایک سلوات بھیجے پر محمد. فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے.
لہٰذا ہر فرد یہ سوچے کہ نہیں واقعا ہمیں جو ہے وہ حقیقی حسین کا عزادار ہونا ہے، ہمیں حسین کا سچا جو ہے وہ عزادار ہونا ہے، کیسا عزادار ہونا ہے کہ آیا اس طرح کے ہم ہوں کہ آیا اس ایام عزا ختم ہونے کے بعد تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نے 2 مہینے 8 دن جو اس طرح سے عزاداری کی، 12 بجے تک 1 بجے تک 2 بجے تک جو ہے یہاں مجلسوں میں یہاں جو ہے تمام چیزیں ہیں یا نہیں؟ تو ہم کم سے کم اتنا بھی سوچیں کہ نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم جو ہے ایک ہی وقت نماز میں جانے کی بھائی ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ 2 مہینے 8 دن ہم عزاداری میں یقیناً 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہی وجہ ہے کہ جو ہم الوداع یا حسین کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے جو عبادت جو انجام دی ہے، ہم نے جو عزاداری کی ہے، یہ اس عزاداری کو ہم نے عبادت سمجھ کر نہیں کیا، ہم نے یہ سمجھ کر کیا کہ آیا یہ عزاداری جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، لہٰذا ان کے بعد ہمارے بعد پھر ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ اگر یہ ہم لاکھ سمجھتے رہے، ہم لاکھ جو ہے اسے کرتے رہے، لاکھ ہم اس طریقے سے اسے اپنائے رہے، یقیناً پھر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ نہیں مل پائے گا۔ یہ تو ہے کہ بھائی جو ہے ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ دیکھیں ہم تھوڑا سے اپنے اندر جو ہے وہ اب بیدار ہوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنی روحوں کو جو ہے وہ بیدار کریں، اپنے نفس کو جھنجھوڑیں۔ ہم خود جب آمادہ ہوں تو یقیناً جو ہے خدا کی قسم کی واقعاً اگر ہم چاہ لیں، اگر ہم کوشش کریں تو واقعاً ہم سے اور دنیا میں واقعاً بھائی ہم سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ لیکن واقعاً یہ سب جو ہے وہ ہم سے بہتر جو ہے وہ قوم نہیں، ہم سے اچھے لوگ نہیں، ہم سے تمام چیزیں یہ ہم کہتے ہیں، لیکن عزیزان محترم یقیناً یہ زبانی دعویٰ ہے۔ اگر دوسرا ہمارے قریب آ جائے اور ہمارے پاس رہے تو اسے حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ ڈھول دیکھنے میں ہے لیکن اندر سے بول ہے، تو ہم یہ سوچیں کم سے کم جو ہے۔ تو عزیزان محترم یقیناً بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی، اور بہرحال میں واقعاً جو ہے کیونکہ یہ ایک ہمارا فریضہ اور ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کو ہم باقاعدہ طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہم تھوڑا سے جو ہے وہ بیدار ہوں، اپنے نفس کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیر کو بیدار کریں کہ اگر ہم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے تو اس عزاداری سے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ یقیناً اگر ہمارا بھائی جو ہے وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے تو یقیناً کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو اپنے اس گناہ گار کو بھی جو ہے وہ سینے سے لگانے کے لیے، مگر شرط یہ کہ خلوص ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، مقصد نہ ہو۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ بھائی غر جو آیا تھا تو وہ ایسے تو نہیں کہ آیا جو ہے اس نے کہا ہاں جو ہے وہ نہیں، اس کے اندر خلوص تھا، اور ایسا خلوص کہ امام نے فرمایا کہ حر تو کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں بھی آزاد رہا اور آخرت میں آزاد رہا۔ اور خدا کی قسم کیونکہ یہ در اہل بیت وہ در ہے کہ یہ اپنے جو ان کے پاس آ کر جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے تو یقیناً یہ اسے وہ عطا کرتے ہیں کہ حسین نے کسی کو وہ چیز نہیں۔ خدا کی قسم کہ شہزادی کونین کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال جو تھا وہ حر کی پیشانی پر باندھا، یہ ہے۔ تو عزیزان محترم یقیناً بہرحال کیونکہ 2-3 جملے جو ہے وہ ایک باوعدہ گناہ سلوات بھیجے پر محمد کیونکہ عزیزان محترم یقیناً یہ در اہل بیت ہے اور یہ فرش عزا ہے، یقیناً اس فرش عزا کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مرتبہ اگر ہم نے اپنی روحوں کو جو ہے وہ اصلاح کر لی، ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے تو یقیناً حسین کبھی چھوڑ کر ہمیں نہیں جائیں گے، اور یقیناً اگر ہم نے اپنی روح اور اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی تو ہم یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ واقعاً جو ہے امام حسین ہمارے گھر میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے شہر میں ہے، لیکن یہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے نہ اپنی روح کی اصلاح کی نہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین ہمارے قریب نہیں رہے۔ اور ایک سلوات بھیجے پر محمد علیہ وسلم۔ اور اگر ہم اپنی روح کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں تو خدا کی قسم یہ وہ ہے کہ جو اپنے چاہنے والے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دنیا کے لوگ ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے وقتی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ وہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں تو فائدے کے لیے جو ہے وہ تمام باتیں کہتے ہیں کہ تم یہ کرو تو یہ فائدہ ملے گا، یہ کرو تو یہ فائدہ ملے گا، یہ کرو تو یہ اجر ملے گا، یہ کرو تو ہم یہ تمہیں دیں گے، یہ کرو تو یہ ہم دیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی رہبر ہیں، جتنے بھی رہنما ہیں، وہ دنیا کا تو وعدہ کریں گے مگر آخرت کا وعدہ کسی رہبر نے نہیں کیا، کسی رہنما نے نہیں کیا سوائے ہمارے رہبر کے، سوائے ہمارے رہنما کے۔ بھائی زندگی میں تو ہر آدمی وعدے کرتے ہیں لیکن سوائے ہمارے رہبر کے کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تم قبر میں آؤ گے تو ہم تمہارے پائے کھڑے ہوں گے، جب تم جو ہے پورے سرات پر ہوگے
تو ہم تمہارے سلوات بھیجے پر محمد والے تو یہ تنہا شان جو ہے وہ ہمارے رہبر کی ہے، تنہا شان جو ہے وہ ہمارے رہنما کی ہے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے کہا لسانہ صدق علیہ، زبان ایسی کہ جو صدق بھی ہو اور علی بھی ہو. لسانہ صدق علیہ، یقیناً کہ ایسی زبان جو صدق بھی ہو اور علی بھی ہو. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ عالم الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، حکیم الگ ہے، حکمت الگ ہے، سچ الگ ہے، سچائی. سلوات بھیجیے پر محمد والے. سچائی الگ ہے، سچ الگ ہے. اور ایک بات عرض کر دوں کہ علی عالم کا نام نہیں، علی علم کا نام ہے. علی حکیم کا نام نہیں، علی حکمت کا نام ہے. علی سچائی کا نام نہیں ہے، علی سچ کا نام ہے. علی سچائی کا نام نہیں، علی جو ہے وہ سچ کا نام ہے. یہی وجہ سے علی سچ کا نام ہے، علی جو ہے وہ علم کا نام ہے، علی جو ہے وہ حکمت کا نام ہے. یہی وجہ سے کہ دنیا کے سیاسی لیڈر جو ہیں، سیاسی رہنما جو ہیں، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب کرسی پانے کو جب کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ وہ جو ہے اپنے سے پہلے والے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے وہ تھا وہ جھوٹا تھا، اس سے پہلے وہ تھا وہ جھوٹا تھا، اس سے پہلے وہ تھا وہ جھوٹا تھا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سلوات بھیجے پر محمد والے کو. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. لیکن خدا کی قسم تاریخ میں اگر کوئی سچا ہے تو یا پھر محمد سچے ہیں یا علی سچے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کے لیے کہا کہ عیسیٰ بھی سچے تھے، موسیٰ بھی سچے تھے، یوسف بھی سچے تھے، اسماعیل بھی سچے تھے، ابراہیم بھی سچے تھے، نوح بھی سچے تھے، آدم بھی سچے تھے. سلوات بھیجے پر محمد والے. واحد ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے سے تمام پہلے آنے والے تمام انبیاء کو جو ہے وہ سچا کہا. اور یقیناً گویا یہ بتا رہے ہیں کہ آیا ہم بھی سچے اور ہم سے پہلے جتنے بھی رہبر جتنے بھی رہنما ہیں یہ سب جو ہے وہ سچے. اور یقیناً یہی نہیں بلکہ اپنی آنے والی مستقبل کے لیے بھی بتایا کہ جو ہمارے بعد آئیں گے وہ سب جو ہے وہ سچے ہوں گے. سوال یہی نہیں ہے کہ آیا انہوں نے ماضی کے بارے میں بتایا کہ 1,23,999 جو انبیاء ہیں وہ سب سچے تھے. نہیں، اس کے بعد آنے والے مستقبل کے بارے میں بھی بتایا کہ ہمارے بعد جو آئیں گے وہ سب جو ہے وہ سچے ہوں گے. اور ایسے سچے ہوں گے کہ اگر دیکھنے والا خواب میں 18 کھجورے دیکھے گا تو آنے والا مسجد میں اسے 18 ہی کھجورے دے گا. یہ ایسے سچے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی جو ہے سچ. اور عزیز عالم محترم یقیناً ہم جو ہے ہم اگر لاکھ فخر کریں تو ہم ماضی پر تو فخر کر سکتے ہیں، مستقبل پر دنیا کا کوئی انسان فخر نہیں کر سکتا. ہم ماضی پر تو فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے خطیب تھا، ہمارا دادا خطیب تھا، ہمارا پردادا خطیب تھا، ہمارا سگر دادا خطیب تھا، ہمارا نگر دادا خطیب تھا. لیکن ہم مستقبل پر فخر نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا بھی خطیب ہوگا، ہمارے بعد ہمارا پوتا بھی خطیب ہوگا، ہمارے بعد اس کا بیٹا بھی خطیب ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا بھی خطیب ہوگا. ہم کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے نا. ہم جو ہے ماضی کے متعلق تو فخر کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ہمارا باپ بھی ڈاکٹر تھا، ہمارا دادا بھی ڈاکٹر، ہمارا پردادا بھی ڈاکٹر، ہمارا سگا دادا بھی ڈاکٹر، ہمارا نگر دادا بھی ڈاکٹر جو ہے. تو ہم ماضی کے متعلق جو ہے وہ فخر کر سکتے ہیں. بس یہی فرق ہے امت میں اور عصمت میں. پوری توجہ، یہی فرق ہے امت میں اور عصمت میں کہ امت وہ ہوتی ہے کہ جو ماضی کے کمال پر فخر کرتی ہے اور عصمت وہ ہوتی ہے جو مستقبل کے کمال پر فخر کرتی ہے. لہذا امت اور عصمت میں یہی فرق ہے کہ امت جو ہے وہ ماضی کے کمال پر فخر کر سکتی ہے مگر عصمت وہ ہوتی ہے جو مستقبل کے کمال پر فخر کرتی ہے. تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارے کل کے کل محمد ہے.
یقیناً پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہمارے کل کے کل علی ہے۔ پیغمبر کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے کہ آیا ہمارا اول بھی علی ہے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہمارے کل کے کل علی ہیں؟ لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں لوگوں کے گلے سے ایک علی نہیں اترے گا تو 12۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد والے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جو ہے کہ سچ اگر کوئی ہے کائنات میں جنہیں سچا کہا جائے، جو سچ سچا نہیں بلکہ سچ کہا جائے جسے، اور واقعاً بہت سے واقعات مولا کائنات کے ملیں گے کہ یقیناً کیونکہ سچ اور سچ بولنا اور ہے، سچ ہونا اور ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہی فرق ہے کہ محمد و آل محمد میں اور تمام انبیاء میں، انبیاء جو سچ بولتے ہیں جب دیکھتے ہیں تب جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، لیکن ائمہ جو بول دیتے ہیں ان کو سچ ہو جاتا ہے۔ بھائی انبیاء جو بولتے ہیں اس میں اور جو ہے ائمہ میں یہی فرق ہے۔ یہ اگر بھائی سوال یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین نے کیا کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے جو ہے وہ درزی کے یہاں گئے، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے کہا رضوان جنت جاؤ، کیونکہ فاطمہ نے کہہ دیا ہے نا، لہٰذا یہ وہ سچے ہیں کہ یہ جو کہہ دیں گے پھر وہی ہوگا۔ اس کا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ الحق مال علی وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور جنگ خیبر میں تو یہ کہا کہ آیا مولا کائنات جب خیبر کے لیے چلے تو پیغمبر نے کیا کہا، یا علی ہماری دعا جو ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ دعا دینے والا تو دعا اس لیے دیتا ہے کہ بھائی سامنے والے کی حفاظت ہو۔ بھائی دعا کس لیے دی جاتی ہے؟ دعا اس لیے دی جاتی ہے کہ بھائی مثلا اگر ہم گھر سے نکلے تو ہماری ماں یہ کہیں گے کہ آیا جو ہے کہ جاؤ بیٹا ہماری دعا جو ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، یہی تو کہیں گے، یا ساتھ ساتھ کہیں گے یا کہیں گے بھائی آگے آگے، کیونکہ بھائی اگر کوئی نہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ مصیبت آنے والی ہو، کوئی تکلیف یا کوئی چیز جو ہے وہ نقصان ہونے والا ہو تو کم سے کم جو ہے وہ دعا جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرے، یہ ہوتا ہے۔ مگر عزیزان محترم پیغمبر جب علی خیبر کے میدان کی طرف چلے ہیں تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یا علی ہماری دعا جو ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ یا تمہارے آگے آگے، نہیں، پیغمبر نے کہا کہ یا علی ہماری دعا جو ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے۔ بھائی پیغمبر نے یہ کیوں کہا؟ تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ دعا ساتھ ساتھ کی جاتی ہے یا آگے آگے کی جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے ہماری دعا علی کے پیچھے پیچھے، تو رسول آواز دیں گے نادان، علی کو سامنے والوں سے اتنا خطرہ نہیں۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے، علی کو سامنے والوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا یہ جو پیچھے والے ہیں ان سے خطرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ ہونا اور ہے، سچائی اور ہے، اور یہ وہ ہے محمد والے محمد کی یہ جو کہہ دیں گے وہ پھر کائنات بدل سکتی ہے مگر ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نہیں بدل سکتا، ان کی زبان سے نکلا ہوا پھر لفظ نہیں بدلا۔ جناب یوسف کا وہ واقعہ کہ جب جو ہے وہ قید خانے میں جناب یوسف تھے تو خواب دیکھنے والے نے جب خواب یوسف سے بیان کیا تو یوسف نے کیا کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ تمہیں آزاد کر دے گا اور تم بادشاہ کے خاص جو ہے وزیروں میں تمہارا شمار ہوگا۔ وہ سننے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا، کیونکہ بھائی جناب یوسف نے کہہ دیا۔ خیر وہ چلا گیا، ایک بغل میں بیٹھا ہوا تھا، کہا ہوں ان کو دیکھو خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے۔ اچھا دوسرے دن وہ بھی اٹھے، صبح اٹھے گئے جناب یوسف کے پاس، یہ خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے کہ سر پہ ایک ٹوکری رکھی ہے، اس میں جو ہے کچھ پرندے ہیں جو ٹوٹ مار رہے ہیں، اب یہ دیکھا تو جناب یوسف نے کہا کہ ایسا ہے کہ کل تمہیں جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے گی اور تمہارے گوشت کو جو ہے وہ چیل کوے کھائیں گے۔ کہا ارے اب حالت خراب، اب وہ تو جو ہے وہ اپنے حساب سے آیا تھا، اب اس نے کہا کہ نہیں ہم نے خواب آپ کوئی نہیں دیکھا ہے، یہ خواب ہم نے بنایا ہے۔ تو یوسف نے کہا کہ اب بنایا ہو یا دیکھا ہو، اب جو زبان سے نکل گیا پھر وہی ہوگا۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے، اب جو زبان سے ہوگا وہی ہوگا۔ جناب ابراہیم گھر میں ریت کی بوری لا کے رکھ دی ہے، مہمان آیا ہوا ہے، بوری لا کے رکھ دی ہے، زوجہ سے کہا کہ بھائی جو ہے وہ روٹی پکاؤ ہم جا رہے ہیں جو ہے نماز پڑھ لیں۔ ابراہیم پہنچ گئے نماز پڑھ لیں، اب جہاں بھی عبادت کرتے ہو وہاں پہنچ گئے، وہاں جو ہے وہ اپنے عبادت کی، اور وہاں سے لوٹ کر آئے تو لانے کے بعد جو ہے دیکھا تو زوجہ جو ہے وہ روٹی پکا رہی ہے۔ تو اب ابراہیم نے کہا ایک سلوات بھیجے پر محمد والے۔ تو یہ نبی اسے کہتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے نکل جائے پھر وہی ہو۔ اگر ابراہیم نے کہہ دیا کہ آٹا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر آٹا ہی رہے گا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سچ ہے یقیناً جو ہے، کیونکہ بالخصوص جو ہے محمد و آل محمد کی سچائی کا تو خیر، کیونکہ محمد و آل محمد جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تمام انبیاء میں اور آل محمد کی عظمت میں یہی فرق ہے کہ تمام انبیاء جو ہے دیکھنے سے، کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہو تو کریں، اگر غلط ہو تو نہ کریں. لیکن محمد و آل محمد یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، بلکہ محمد و آل محمد جو کرتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے. یہی فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ جب نبی جو ہے دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جسم کو، ایک انسان کے جسم کو جو ہے کچھ دریائی جانور، آدھا حصہ جسم کا دریائی جانور کھا رہے ہیں، آدھا حصہ جو ہے وہ پرندے کھا رہے ہیں. اب جیسے ہی نبی نے یہ دیکھا تو فوراً پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے آخر اسے تو کس طرح سے زندہ کرے گا. تو اللہ نے کیا کہا ابراہیم کیا میری قدرت پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا پروردگار مجھے یقین تو ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اب عزیزان محترم یہی فرق ہے نبوت کے یقین میں اور امامت کے یقین میں. نبی یہ کہتا ہے کہ اسے کس طرح سے زندہ کرے گا، اور امام یہ کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میرے یقین میں ذرہ برابر کمی ہو سکتی ہے. صلوات جبر محمد عزیزان محترم یقیناً ہم سوچیں اور غور و فکر کریں. بالخصوص جو ہے یقیناً ایام عزا جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہم ذرا یہ سوچیں اور تصور کریں کہ آپ دیکھیں کہ حسین کا لنگر، حسین کا لنگر کس شان سے 2 مہینے 8 دن. آپ سوچیں، آپ تصور کریں کہ یہ اس بادشاہ، اس شہنشاہ کا دربار ہے. یقیناً وہ میرا مولا جو ہے یہ 2 مہینے 8 دن جو ہے وہ صرف یہی نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ بادشاہ جو اپنی نورانی کشتی پر سوار ہو کر 2 مہینے 8 دن اپنی رعایا کا جائزہ لیتا ہے. ذرا سوچیں، آپ تصور کریں کہ خدا کی قسم یہ کیسا فیض ہے. آپ انصاف سے بتائیں کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر سال بھر بریانی نہیں بنتی ہو، بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر سال بھر سیمال نہیں آتی ہو. لیکن خدا کی قسم یہ اس حسین کا فیض، یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کا دربار یہی نہیں کہ صرف یہی بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ سجا رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے کھلا رہتا ہے. لیکن یہ ایام عزا جو ہے جس میں آپ سوچیں کیا صرف آپ سیراب ہوتے ہیں، کیا صرف آپ کھاتے ہیں؟ لیکن عزاداروں ذرا سوچیں، آپ تصور کریں کہ آپ صرف ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں آپ آتے ہیں یقیناً آپ کو تبرک مل جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں صرف آپ نہیں آتے، ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. تبرک بانٹنے والا آپ کو دیتا ہے، فرشتوں کو تو نہیں دیتا. تو اس وجہ سے کہ بانٹنے والا آپ کو بلاتا ہے، آپ کو تبرک دیتا ہے. فرشتوں کو آپ تو بلاتے نہیں، فرشتوں کو تو وہ بلاتے ہیں نا، لہٰذا وہی انہیں تبرک دیتے ہوں گے. اب وہ کون سا تبرک دیتے ہیں؟ سنیں فرش ادا کی عظمت. وہ تبرک جو دیتے ہیں جب فرشتے یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے جسم سے بہت عمدہ خوشبو آتی ہے. تو تمام ملائکہ اور فرشتے سنتے ہیں کہ آیا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی عمدہ. کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ جا رہے تھے، گزر ہو رہا تھا. کہا پھر؟ کہا مجلس حسین ہو رہی تھی. کہا جب مجلس حسین ہو رہی تھی تو اس مجلس میں بیٹھ گئے. کہا اچھا مجلس حسین ہو رہی تھی، ہمیں بھی لے چلو. تو فرشتے جواب دیتے اب مجلس ختم ہو گئی. کہا اچھا ختم ہو گئی. کہا تبھی لے چلو. اب وہ فرشتے جو ہے انہیں لے کر آتے ہیں. تو اب سنیں گے عزاداروں، جب وہ فرشتے آتے ہیں تو سارے عزادار جب چلے جاتے ہیں تو ان مقام پر اپنے پروں کو ملتے ہیں کہ یہاں ہمارے عزادار حسین کے عزادار بیٹھے تھے. عزاداروں ختم ہو رہے ہیں ایام عزا، حسین رخصت ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں، یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. عزاداروں ذرا سوچیں، تصور کریں ذرا سے کہ ہم 2 مہینے 8 دن 1400 سال سے حسین کی عزاداری کرتے ہیں اور 2 مہینے 8 دن اتنا دل کھول کے ماتم بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، ہر کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. لیکن واقعا اگر میں یہ کہوں کہ شہزادی جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. اب ذرا سوچیں کہ جب ہم اتنے دن روتے ہیں، اتنے دن گریا کرتے ہیں، پھر آنے والے سال کا ہمیں بے چینی سے انتظار رہتا ہے. ذرا سوچیں ان بیویوں کو کہ جو سال بھر اپنے بھائی پر رو نہیں سکی،
ذرا سوچے وہ زینب جو سال بھر اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کر سکی، ذرا سوچے وہ سید سجاد جو سال بھر اپنے بابا کو نہیں رو سکا۔ عزادارو ذرا سوچے کہ جب وہ بیمار بیٹا قید سے رہا ہو کر جب کربلا آیا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا، وہ زینب جب قید سے چھوٹ کر کربلا آئی ہوگی تو کس عالم میں کس طرح سے اپنے بھائی کا غم بنایا ہوگا۔ خدا کی قسم ہم نہیں بیان کر سکتے، نہیں آپ سن سکتے کہ اس بہن نے اپنے ماجائے کا کس طرح سے ماتم کیا۔ عزادارو 7 دن تک وہاں، اس کے بعد یہ قافلہ چلا کربلا پہنچا۔ اب کربلا پہنچا، ذرا سوچیں، آپ تصور کریں 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے کے بعد جب آخری وقت آتا ہے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے۔ اب ذرا کوئی اس بہن سے پوچھے، اس زینب سے پوچھے کہ جو 3 دن بھائی کی قبر پر رہنے کے بعد جدا ہو رہی ہے۔ اللہ جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا کے۔ عزادارو سنیں گے کتنا مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ ہے، چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، مولا گھر پہ تقریب ہے، شادی ہے، تشریف لائے۔ بھائی جب سے بابا مارا گیا خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا ہوں۔ کہا اچھا مولا، کہا پھر آپ ہمارے گھر کیسے آئیے گا؟ کہا اگر بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس برپا۔ چاہنے والے نے مجلس کا اہتمام کیا، نہیں قالین خرید کر لایا کہ میرا امام جو ہے اس قالین پر بیٹھا۔ فرش اعظم بچ گیا، قالین لگا دی گئی، اب اس قالین پر کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا۔ مجلس کے وقت شروع ہونے کا وقت ہو گیا، لوگوں نے بہت اصرار کیا، وہ بار بار امام کا انتظار کر رہا ہے۔ خیر جب بہت تاخیر ہو گئی، مجلس شروع ہو گئی، مگر اس کا دل لگا ہوا، امام نے وعدہ کیا تھا نا، وہ اٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ میرا مولا ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جب مجلس آدھی ہو گئی تو اس نے اٹھ کر دیکھا تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ میرا مولا وہاں بیٹھا ہے جہاں عزاداروں کی نالے ہاتھوں کو جوڑ کر بڑھا، مولا وہ قالین آپ کے لیے لایا تھا، آپ وہاں بیٹھیے۔ آواز دیے بھائی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، ارے وہاں میری جدہ فاطمہ، میری ماں جدہ فاطمہ جو ہے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب عزاداروں سمجھ گئے کہ کتنا جو ہے وہ عزاداروں کا مرتبہ ہے۔ بس عزاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں بہن نے بھائی کا چہلم بنایا، چہلم بنانے کے بعد یہ قافلہ رخصت ہونے لگا۔ اب جب رخصت ہونے لگا تو اس طرح سے زینب نے کربائی کی قبر کو چھوڑا کہ کربلا کے سید و سردار الوداع، نور نگاہ احمد مختار الوداع، ہم بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، دکھیا بہن کو مونس و غمخوار الوداع، تڑپا رہا بہن کو یہ درد فراق ہے، بھیا لہت کو چھوڑنا زینب پہ شاک ہے، اے کربلا سید تلگیر الوداع، اے قدر کا ہے حضرت شبیر الوداع، اے قبر میں صاحب تطہیر الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی جس کی مجاوری بھی نہ تم نے۔ اللہ جزاک اللہ، عزادارو قافلہ رخصت ہوا، رخصت ہونے کے وہ ایام آ گئے ہیں کہ جب یہ قافلہ قید سے رہا ہو کر مدینے پہنچا۔ بس عزادارو میرا دل یہ کہتا ہے کہ یقیناً جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، لیکن عزادارو تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ آیا جیسے ہی مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگے تو وہ بی بی جو ہر مقام پر خاموش رہی، اکبر کا لاشا آیا ام کلثوم خاموش رہی، قاسم کا پامال لاشا آیا ام کلثوم خاموش رہی، عباس کے کٹے ہوئے بازو آئے ام کلثوم خاموش رہی، اصغر کا لاشا آیا ام کلثوم خاموش رہی، ماجایا ذبح ہوتا رہا ام کلثوم خاموش رہی، سر بنایا تیار پڑھایا گیا ام کلثوم خاموش رہی، لیکن جیسے ہی نانا کا مدینہ نظر آیا دل بھر آیا، آواز دی مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ داغ رسل ہے ہمارے شانوں پر، سر ننگے ہم بھی لے کر نہ رہا دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ قاسم و اکبر نہیں۔ اللہ جزاک اللہ، قافلہ پہنچ گیا، فیرون مدینہ سید سجاد نے قافلے کو روکا، روکنے کے بعد بشیر کو بلائے، بشیر جاؤ میرے آنے کی خبر کر دے۔ بس عزادارو آخری جملہ ختم ہوا، عزادارو بشیر پہنچا اور پہنچنے کے بعد بس عزادارو بشیر جل سے ہی آیا اور آنے کے بعد جب پہنچا
ہے تو ایک مرتبہ بشیر یہ کہتا ہوا گیا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اب تمام جگہ خبر پہنچاتے پہنچاتے ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم میں پہنچا، بس جیسے ہی کہا الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا کہ ایک گھر سے ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لے کر انگلی پکڑے ہوئے کمسن بچہ وہ ضعیفہ بشیر کے پاس آئی، اے بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی صحیح کہہ رہا ہوں، حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر ڈالے گئے، بس اتنا سننا تھا۔ ام البنین نے جب کرو کیا، اے میرے والیو وارث، عباس پہ بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، حسین شہید کر ڈالے گئے، تمہارا عباس بڑا بچ گیا، بس اتنا کہہ رہا تھا۔ بشیر نے کہا بی بی یہ نہ کہیے، کہا کہ اے بشیر کیا بات ہے؟ کہا بی بی یہ نہ کہیے، اس لیے کہ جب تک آپ کا عباس زندہ تھا کسی میں مجال نہیں تھی، کسی میں مجال نہیں تھی کہ آیا آقا حسین کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ بس ایک مرتبہ ام البنین نے کہا بشیر یہ معلوم ہے میرا عباس کیسے شہید ہوا؟ کہا بشیر یہ معلوم میرا عباس کیسے شہید ہوا؟ ایک مرتبہ بشیر نے سنایا مصائب جناب عباس کے سنایا، کہا شہزادی بی بی آپ کا عباس فرات پر بچوں کے لیے پانی لینے گیا تھا اور پانی لے کر واپس آ رہے تھے کہ ایک شکیل نے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، ایک شکیل نے ایسا وار کیا کہ عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا، ایک شکیل نے سر پہ ایسا گرز اٹھانا کہ عباس گھوڑے پر نہ سمجھ سکا۔ بس ازادارو اتنا کہنا تھا، یہی وجہ تھی کہ ام البنین یہ کہہ کے روتی تھی، یار ازادارو یہی وجہ ہے کہ ام البنین نے کہا کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا، مگر میرا عباس جب گھوڑے سے گرا ہے تو سر کے بل زمین پر۔ بس ازادارو بشیر نے جب یہ خبر پہنچائی، آخری جملہ ختم تو ازادارو وہ بچی جسے حسین مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے، جو انتظار کر رہی تھی کہ میرا بابا کب آئے گا، میرا بھیا اکبر کب آئے گا، ایک مرتبہ سغرا کلیزوں کے جھرمٹ میں چڑھی، جہاں اس جگہ پہنچی جہاں کا قافلہ رکا ہوا تھا، سغرا نے کیا دیکھا؟ ایک خیمے کے دروازے پر ایک ضعیف ہے جو سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ سغرا نے کلیزوں سے کہا کہ جاؤ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ اپنے منہ کو پھیر لے، اس وجہ سے کہ حسین کی بیٹی سغرا آ رہی۔ بس ازادارو اتنا کہنا تھا، سید سجاد پھیر کے کھڑے ہو گئے، جیسے ہی سغرا گزری آہستہ سے سید سجاد نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ بہن بھائی سے القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب۔ کرو مومنو شاہ شہیداں کا ماتم 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 کرو مومنو شاہ شہیداں کا لائف چل رہا ہے کرو مومنو شاہ شہیداں کا ماتم کرو مومنو شاہ شہیداں کا جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا، جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا، جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا، جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا،
حسین امام حسین امام حسین امام حسین حسین امام حسین امام حسین امام حسین غریب امام غریب امام غریب امام غریبا غریب امام غریب امام غریب امام غریبا مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام مظلوما مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام مظلوما شہید امام شہید امام شہید امام شہیدا شہید امام شہید امام شہید امام شہیدا سرور کا اتنا خشک گلا تھا سرور کا اتنا خشک گلا تھا خنجر بھی رک رک کے چل رہا تھا آپ کو دینا ہے رک رک کے چل رہا تھا مارا گیا پیاسا مارا گیا پیاسا مارا گیا پیاسا صحرا کا شہزادہ کرو مومنو شاہ شہیدہ کا نام مارو نام مارو نام مارو مجھے میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو میں سکینہ یتیمہ میں بابا کی راج دلاری اپنے چچا کو جان سے پیاری میں پردیسی میں دکھیاری دیکھ رہے ہو آہو زاری مر گئے وارث اب تنہا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پانی مانگوں تو مت دینا سیکھ لیا ہے پیاسی رہنا گھٹ کر جینا گھٹ کر مرنا لیکن یہ کیسا ہے قرینہ دیکھ لو نظرے میں لاشا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے بابا سے تھی جنگ تمہاری بچوں سے کیا ہے بیزاری سانس رک جاتی ہے ہماری
میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے خون روا کانوں سے ہمارے تم نے تماچے اتنے مارے، کاش امو جو ہوتے پیارے، سو گئے وہ تو نہر کنارے، پھر بھی دیکھو زندہ ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے چھن گیا مجھ سے باپ کا سینہ، بھول چکی ہوں رات کو سونا، درد کا تکیا غم کا بچھونا، پیاس لگے تو آنسو پینا، ایک دیا جلتا بجھتا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے گھر سے چلی تو شہزادی تھی، رنجولم کی کب وادی تھی، قسمت میں یہ بربادی تھی، پانی کی کب فریادی تھی، لا دو پانی میں تشنا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے بے سر لاشیں گھور اندھیرا، خون کی بو ہے غم کا پہرا، زخم کلیجے کا ہے گہرا، آنسو ہے رخ سار پٹھہرا، 4 برس کی ضعیفہ ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پرسا ہے ریحان و حسن کا، اے شہزادی درد کی ملکہ، ہائے تیرا تابوت نہ اٹھا، تیرا تو مرقد قیدی تھا، کہتی رہی تو میں دکھیا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے ماتم کرو مومنو، شاہ شہیداں کا ماتم کرو مومنو، شاہ شہیداں کا، جس کو لعین
پانی سے تڑپایا، جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا، حسین امام حسین امام حسین امام حسین حسین امام حسین امام حسین امام حسین، غریب امام غریب امام غریب امام غریبا، غریب امام غریب امام غریب امام غریبا، شہید امام شہید امام شہید امام شہیدا، شہید امام شہید امام شہید امام شہیدا، قتل ہوئے جب شاہ مدینہ، ہوئے جب شاہ مدینہ، رو رو پکاری بالی سکینہ، رو پکاری بالی سکینہ، آواز دو مجھ کو، آواز دو مجھ کو، آواز دو مجھ کو، بابا میرے بابا، ختم کرو مومن کو شاہ شرفیدہ کا، حسین امام حسین امام حسین امام حسین، حسین امام حسین امام حسین امام حسین، غریب امام غریب امام غریب امام غریبا، غریب امام غریب امام غریب امام غریبا، شہید امام شہید امام شہید امام شہیدا، شہید امام شہید امام شہید امام شہیدا، مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام مظلوم، مجھ سے بولیے سلمان، ابھی زیارت کرا دو اندر، ابھی زیارت کرا دو، ادھر کرا دینا، ادھر کر دینا، تبو گھر بارہ اٹھا، کیسے لیا بھیا؟